बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। लाहौर पाकिस्तान में मुख्तलिफ खबरें और उनकी तज्जियों के साथ नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन यानी कि तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, पाकिस्तान तरीके इंसाफ में कशीदगी बढ़ती बढ़ती एंड तक जा रही है। ऐसे मौके पे बानी पीटीआई इमरान खान के बैट्समैन सेल अफरीदी छक्के पे छक्का मारते जा रहे हैं और महमूद खां चकजई भी मैदान में आ गए हैं। हुकूमत बुखलाई सी नजर आती है। बोर्ड पीस का सेक्रेटरी कैबिनेट साहब का दावा है मोहतरम का कि काबीना से मंजूरी दी गई थी। अगर आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की स्विट्जरलैंड में दस्तखत करने से पहले ये खबर कहीं टीवी पे अखबार में कहीं देखी हो तो मुझे जरूर बताइएगा। झूठ बोले कवा काटे, काले कबे से डरी हो। ये हुक्मरान इमरान को जेल में रखने के लिए इसराइल अमेरिकन बोर्ड ऑफ पीस में भी शामिल हो गई। रशिया से सस्ता तेल भी नहीं लिया। ईरान को धमकियां दी जा रही हैं, उस पर जवाब नहीं दे रही। एक छोटी बच्ची जो इंसानी हकूक का केस करती थी, ईमान बाजारी को अंदर कर दी, गिरफ्तार कर लिया उनके शोहर समेत। और अब इमरान खान जेल में रहकर इन्हें बकायदा कंफ्यूज नजर आते हैं। एक वजीर साहब आते हैं असेंबली में, हाँ आवादी तीरा में ऑपरेशन करेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं, हम कर रहे हैं। ये कौन होते हैं? ये अपना काम नहीं करते। दूसरे कहते हैं ईमानदारी की गल है, सान तो पता ही नहीं जाएगा, ये तो सूबाई हुकूमत ने दिया। सूबाई हुकूमत ने दिया, उस पर सेल अफरीदी ने वज़ीर आला ने टका के जवाब दे दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं, पूरा केपीके चाहता है ऑपरेशन ना हो। दहशत गर्दी के कल भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ है, आइंदा भी रहेंगे। लेकिन तीरा में जिस तरह लोगों को नकल मकानी करते हुए मनाजर आए, आंखें नम हो गई, दिल दुख हुआ कि एक तूफानी बर्फबारी, दूसरा अपना घर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत तकलीफ दे होता है। नाज़रीन, अब हो सकता है कल को हुकूमत कहे कि जी हमने तो गजा अमन पीस में बोर्ड में जाना ही नहीं था। हो सकता है कहे कि हमने जाना था। अब ये कहते हैं काबीना ने, इस पर इसरार राना हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा है कि वो एक अखबार के एडिटर है, वो कसम खाते हैं उन्होंने खबर नहीं देखी, वरना ये लीड या सुपर लीड थी ये खबर के काबीना ने फलस्तीन में इसराइल के साथ मिलके गजा में अमन बोर्ड में शामिल हो रहा है। ये तो लीड सुपर लीड कई दिन की थी, इसके फॉलो अप आने थे। ये 7-5-6 सुर्खियों के साथ खबर शुरू होनी थी, 3-4 साइड शुरू होनी थी। नाज़रीन, कमाल है कि इमरान खान ने जेल में रह के इन्हें बता दिया है कि बच्चे जेल में रह के भी जद्दोजहद होती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ जैसे जैसे 8 फरवरी आ रही है, यानी कि तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 8 फरवरी को पहिया जाम, हड़ताल, दुकानें बंद करने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में सेल अफरीदी, महमूद खां चकजई, मोहम्मद जुबैर, मुस्तफा नवाज खोखर, जितने भी अपोजिशन लीडर हैं, इसमें स्ट्रीट मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। ऐसे में बुखलाई हुई पंजाब हुकूमत शायद परेशानी का आलम है, या हाँ बसंत हम लाहौरिये हैं, कभी होती थी लाहौर में, जब गर्दनें कटी तो तकलीफ हुई, बच्चा तो गरीब का हो या अमीर का, क्योंकि ये पहले कच्ची डोर होती थी, जैसे जैसे मजबूत धागे आए, इन्होंने 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत का ऐलान कर दिया। चले अच्छी बात है, लेकिन अंदाजा करें बड़े बड़े फजूल गाने नहीं होने चाहिए। अब पिछले दिनों लाहौर वॉल स्ट्रीट में एक फंक्शन था, कवाली नाइट थी, उस पर नक दा कोका गाने पर पाबंदी लगा, बंदे कवाल को गिरफ्तार कर लिया। अब कहा जा रहा है कि बसंत पर नक दा कोका, यानी कि जहां कैदी 804 आएगा उस पर पाबंदी लगा दी। यो बे अल्लाह के अकल के अंधो, ओ बेवकूफो,
کیا ایسا کوئی آلہ ایسی دفعہ ہے کہ 25 کروڑ کے ذہن سے کسی بھی سیاسی لیڈر کا آپ نام نکلوا دیں، یا 25 کروڑ کی واضح میجورٹی سے عمران خان نے آپ کو اتنا ہی کنفیوز کر دیا ہے؟ بسنت منا رہے ہو، فیسٹیول ہے، اللہ کرے ایک بھی نقصان نہ ہو، کسی کی انگلی کو بھی نہ نقصان ہو، نقدہ کوکا چلے۔ کیا اب کسی بھی لیڈر کی تصویر لگا کے پتنگ اڑانا، میں خود پتنگ اڑاتا رہا ہوں لیکن اب ایک عرصہ ہو گیا چھوڑ دیا، یہ تو جرم نہیں ہے؟ کیا عمران خان کی تصویریں یا پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کی تصویریں یا قیدی 804 ہوگا تو پھر ان کو بھی گرفتار کرو گے؟ اور مت کرو، آپ ہار چکے ہو 8 فروری 2024 کا الیکشن۔ ایک نجائز کام کو بچانے کے لیے آپ ہزاروں نجائز کام کر چکے ہو، ایک ظلم کو چھپانے کے لیے آپ سینکڑوں جرم کر چکے ہو، اس کا اعتراف کرو، تلافی کرو۔ نواز شریف ایک سیاسی لیڈر کس کی گود میں آئے؟ چھوڑ دیں، ایک سیاسی لیڈر ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں۔ شہباز شریف ایک سیاسی لیڈر ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، ہمیں مان لینا چاہیے۔ کس نے ڈیل کی کس نے نہیں، یہ کہانی پھر صحیح۔ زرداری صاحب سیاسی لیڈر ہیں، مولانا فضل الرحمان سیاسی لیڈر ہیں، جماعت اسلامی ہے، ایم کیو ایم ہے، سب لوگ ہیں۔ ہاں، کسی کا ووٹ بینک 10% ہے، کسی کا 20% ہے، کسی کا 70% ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ ناظرین، اب بسنت منائیں گے، لیکن مولانا فضل الرحمان کی خوب چال ہے بھائی۔ مولانا صاحب آپ قابل احترام، آپ کہتے ہو یہ حکومت چوری کے مینڈیٹ کی، آپ خود تسلیم کرتے ہو۔ آپ کہتے ہو میں اس اسمبلی کو نہیں مانتا، درجنوں دفعہ آپ نے کہا، لیکن کس خوبصورتی سے طریقے تفویض آئین پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کو ملک بھر میں چاروں صوبوں میں مطالبہ کیا کہ ہڑتال کی جائے، کوئی دکانیں نہ کھولے، اپنے گھروں میں رہے، نہ اپنی گاڑی نہ نکالے، نہ موٹر سائیکل نکالے، چپ کر کے اپنا ویڈیو پیغام دیں کہ ہم اس ظالمانہ نظام میں اس چوری کے مینڈیٹ کے خلاف پرامن احتجاج کریں۔ لیکن مولانا صاحب کی چال دیکھیں، اس دفعہ ڈی چونکنے کے مولانا صاحب نے 8 فروری کو جب تحریک تفویض آئین پاکستان پی ٹی آئی نے مکمل ملک میں ہڑتال پہیا جام کی کال دیا، انہوں نے جلسہ رکھ لیا ہے۔ اس بہانے اب دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے جلسہ رکھا ہے، اس بہانے مدرسے کے طالب علم بسوں پہ آئیں گے، موٹر سائیکلوں پہ آئیں گے، یا جس پہ بھی آتے ہیں، پہیا جام ختم کرنے کی یہ ایک سازش کہہ لیں، یا مولانا صاحب کی کوئی لیٹسٹ حکمت عملی ہوگی جسے میری سمجھ نہیں مانتی۔ ایک طرف چوری کی حکومت کو کہتے ہیں چوری کی حکومت ہے، ایک طرف اس کو ناراض بھی ہیں، ایک طرف ان کے کام بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اب یہ اچانک راول پنڈی میں مولانا فضل الرحمان نے جلسے کا اعلان کر دیا۔ مجھے بتائیں پھر پہیا جام کیسے ہوگی؟ ایک بڑی سی جماعت، ایک مذہبی جماعت جس کے مدرسے ہیں، جس کے ایک مین فالوئنگ ہے، گو کہ وہ 100 سال بھی اکیلے کے پی کے میں ملک میں تو چھوڑ دیں، پاکستان میں ملک میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ نہیں سکتے، ان کے بھی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوئے، 10% بھی کینڈیڈیٹ نہیں دیتے، خود وہ مولانا صاحب کے پی کے سے ہار گئے اور وہ جیتے۔ اب مولانا محمود خان اچکدئی سے ملتے ہیں، تعاون کا یقین رکھتے ہیں، اسمبلی میں کہتے ہیں یہ حکومت نے پیس امن معاہدہ کر کے ظلم کیا ہے، اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، اور دوسری طرف عمران خان کی مولانا محمود خان اچکدئی کے تحریک کال کو ناکام بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب فیصلہ کریں کہ مولانا حکومت کے ساتھ ہیں یا اپوزیشن کی گیم کھیل رہے ہیں۔ اب یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ مولانا گفتگو تقریریں اچھی کرتے ہیں، جذباتی کرتے ہیں، لیکن جب سے موجودہ حکمران آئی ہے یہ ان کے فیسیلیٹیٹر رہے ہیں۔ ایک بھی غزہ امن معاہدہ ہوا انہوں نے کوئی فلسطین کے حق میں نہیں کیا، غزہ میں نہیں کیا احتجاج، حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دیا، بیانات کی حد تک ہے گرم خون گرم کرنے کا بہانہ۔ اب مولانا صاحب رکھیں گے تو دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ 3 دن کی بسنت ہوگی، ناکا کوکا ہوگا۔ دوسری طرف مولانا عمران خان کے کھلاڑی نے حکومت کو خط لکھ دیا کہ آپ ہمارے اربوں روپے ختم ضبط کر رہے ہو۔ چند دن پہلے انہوں نے بیان دیا، پہلے مجھے وزیر اعلیٰ بننے سے روکا گیا، عمران خان کا میں کھلاڑی ہوں، عمران خان کی پیچ پہ کھیلوں گا، عمران خان کے کہنے پہ فاسٹ بولنگ اور فاسٹ بیٹنگ کروں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں سٹریٹ موومنٹ چلا رہا ہوں، جمعرات کو میں جیل میں اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان سے ملنے آ رہا ہوں، روک سکو تو روکو۔ کیا کل منگل
کیا پھر اس کو گرفتار کریں گے یا ادھر ہی کہا جا رہا ہے پھر اسی دن جمعرات والے دن اسٹریٹ موومنٹ سیل افریدی اپنی ٹیم کے ہمراہ شروع کر دیں گے. یہ سب 8 فروری کی تیاری ہے. 8 فروری کو روکنے کے لیے حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں. کبھی بسنت میں ناقدہ کوکا، پھر بسنت میں یہ سر درد کہ عمران خان والی تصویریں لگیں گی تو ہزاروں گھروں میں پولیس چڑھے گی، پولیس کی چاندی ہو جائے گی، کمائیاں ہی کمائیاں. کیونکہ کسی لیڈر کی، چاہے نواز شریف صاحب کا، کوئی مسلم لیگ نون کا، پیپلز پارٹی کا ہے، یہ تو جرم نہیں ہے لیکن انہوں نے بنا دینا. کہہ دیں گے اس کے پاس ذاتی دوڑ تھی، کہہ دیں گے اس نے کوئی وائلیشن کی ہے. ناظرین اب جمعرات کو سیل افریدی اڈا جیل کے باہر جاتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ 8 فروری کو اگر پہیا جام ہو جاتی ہے، ہڑتال بڑے بڑے شہروں میں ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کے لیے آخری کال کی حکمت عملی بنا لی ہے. اب دوسری طرف ناظرین سیل افریدی نے یہ بھی واضح طور پر کہا کہ وہ پاکستان کے کسی اداروں کے خلاف نہیں، ادارے ان کے اپنے ہیں، وہ اداروں کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے، لیکن وہ اپنے مفاد کے لیے، ملکی مفاد کے لیے، اپنے صوبے کی مفاد کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے. ناظرین اب ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. عمران خان کو جیل میں رکھنا بظاہر مشکل سے ناممکن حد تک مشکل ہو چکا ہے. اس موقع پر 8 فروری کے لیے تحریک توحید عین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے بیان دیا ہے، ان کی زبانی ہی سن لیں. ان کے ساتھ ان کے مینیجر اور جس جرات اور ایمانداری سے جلوسوں کی شکل میں تمام صوبے میں لوگوں کو متحرک کر رہے ہیں، وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم کارکنوں کو جن کی تعداد ہماری خاص کر تحریک انصاف کی 1000 کے علاقوں میں ہے، ہمیں کل سے اپنے علاقوں میں جہاں کے رہنے والے ہیں، ہم اپنے علاقوں میں انتہائی جمہوری انداز میں سلیقے سے، شرافت سے دکانوں پہ کریں، ان سے کہیں کہ بھائی مہربانی کریں اس اسلامی حکومت کے خلاف جس نے عدالتوں کے پر کاٹ دیا ہے، پی کا عائشہ تحت پریس کو گلا گھونٹا ہے، عدالت نام کی چیز کوئی نہیں رہی. ہم یہاں جمہوری پارٹیوں نے جس انداز میں آئین کے متفق آئین کی پرشی اڑا دی گئی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کا ہر وہ شہری جو اس ملک سے محبت رکھتا ہے، جو اس ملک کی جمہوریت سے محبت رکھتا ہے، جو اس ملک کو ایسا ملک بنانا چاہتا ہے جہاں انسان کا بول بالا ہو، جہاں ہر طبقہ، ہر فرقہ اپنی مرضی کے خلاف آزادانہ طور پر جمہوری انداز میں اپنی زندگی گزار سکے، ان سب کا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اکٹھے مل کر اس دن کو پوری جرات اور ایمانداری سے منائیں اور اپنے کاروبار بند رکھیں. ہمارے وہ دوست، ہمارے وہ ساتھی، ہمارے وہ سٹیزنز جو ہندوستانی دنیا میں دنیا کے ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں، ان سے بھی ہماری گزارش ہوگی کہ ان ملکوں میں پاکستان میں جمہور کی آزادی، آئین کی بالادستی اور ایک ایسے پارلیمنٹ کی تشکیل کے لیے جو صحیح وہ سے منتخب، صحیح وہ سے رائے کی محمود خان اچکزئی کہتے ہیں پاکستان کی عوام سے مطالبہ کریں جمہوریت کی آزادی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، اظہار رائے کے لیے، ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے 8 فروری کو کریں. دوسری طرف حکومت طاقت کا استعمال کرے گی کہ ہڑتال نہ ہو، لیکن یہ بات تو سچ ہے کہ حکومت یہ بازی ہار چکی ہے. سیل افریدی کا نے اس سلسلے میں اب دیکھتے ہیں جمعرات کو جب جاتے ہیں اور علیمہ ہاں منگل کے روز ملاقات جاتی ہے تو حکومت اس پر کیا سلوک کرتی ہے. ناظرین دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے اپنی پارٹی کو واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ آپ نے میں زندہ رہوں مروں 3 دفعہ ان کا چیک اپ ہوا لیکن ان کے ذاتی معالج کو نہیں کرانے دیا گیا. اطہر کاظمی کے پروگرام میں شاہد خٹک نے کہا کہ اب ہم اس حکومت کے خاتمے تک جدوجہد جاری رکھیں گے، فسادیت ظلم اپنی جگہ. اطہر کاظمی کے پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کے شاہد خٹک نے کیا کہا ناظرین؟ حکومت اور پیپلز پارٹی میں لفٹ چل گئی ہے، اختلافات بڑھ چکے ہیں اور ان سے بڑے جو لائے ہیں وہ ان کو بٹھا رہے ہیں. اوے صوبے بناؤ نہیں تو اسی دوواں نو گھر بھیج دے آنگے. صوبے بناؤ، صوبے. اب صوبوں بنانے میں رکاوٹ کون ہے؟ پیپلز پارٹی نون لیگ. اس میں آپس میں بلاول کہتے ہیں پہلے مجھے باری کی یقین دہانی کراؤ، کوئی پھر کہہ رہے ہیں 28ویں ترمیم آ رہی ہے. تو لگتا ہے حکومت اپنی ناقص کارکردگی، معاشی پالیسی بلکہ سیٹوں کی لڑائی جھگڑے پر بھی اپنا دھڑم تختہ کرنے لگ پڑے ہیں. اطہر کاظمی کے پروگرام میں شاہد خٹک نے 8 فروری حکومت کے خلاف عمران خان کا اسٹریٹ موومنٹ میں کیا پیغام دیا وہ بھی سنو. جو اسٹریٹ موومنٹ چل رہی ہے جس کا آغاز ہم نے لاہور سے کیا، اور لاہور میں پنجاب کی عوام نے ہمیں بڑا وارم ویلکم کیا. باقی وہاں پہ جو حکومتی چیزیں تھی وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن اس کے بعد جب ہم کراچی گئے تو کراچی سندھ کی عوام نے جو ہے وہ ہمیں ایک نئی امید دلائی. کراچی میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اس کے بعد ہزارہ جو خیبر پختونخوا میں ہمارا ریجن ہے، ایبٹ آباد، منصیرہ، انہوں نے کمال کیا. اس کے بعد پھر ہم پشاور، نوشہرہ، مردان، پھر کل سوات، چکدرہ، اور اس وقت جو پاکستانی قوم ہے جو اس وقت موومنٹ چل رہی ہے تو وہ بڑے چارج ہیں، وہ بڑے غصے میں بھی ہیں،
اور جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی جو آئسولیشن ہے اس کو لے کے وہ بڑی سیریس ہے. وہاں پہ جو کراؤڈ نعرے لگا رہا ہے, جو کراؤڈ ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے بار بار کہ جی ڈی چوک چلے, وہاں پہ ہم پروٹیسٹ کریں گے. تو ایک پریشر ہے ہمارے اوپر, اور ہم عوام کی جو ڈیمانڈ ہوگی ہمارے کارکن کی پاکستانی قوم کی, ہم اس کو ضرور پورے کریں گے. 8 فروری کو جو پاکستانی قوم کے مینڈیٹ کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا گیا, جو پاکستانی قوم کا ووٹ چوری کیا گیا, تو ایک غم غصہ جو ہے وہ پایا جا رہا ہے عوام کے اندر. ناظرین شاید ہٹک اور یہی سیل افریدی کہتے ہیں عوام کے ڈاکے پر قوم مطمئن نہیں ہے. دوسری طرف ناظرین حکومت کو تیسری بڑی ناکامی ہوئی. پہلے انٹرپول کے ذریعے تو سابق وزیر اعظم پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی کو مانگا گیا, پھر زلفی بخاری کو, اور پھر شہزاد اکبر صاحب کو. تو اس پر شہزاد اکبر کو انٹرپول نے کہا, اس کے جواب سے حکومت کی درخواست مسترد کر دی. پہلے انٹرپول نے کہا کہ آپ کا یہ سیاسی انتقامی کارروائی ہے, ہم آپ کو مونس الہی نہیں دیں گے. انٹرپول نے پاکستان حکومت کی ریکویسٹ ریجیکٹ کر دی, پھر زلفی بخاری کی ریجیکٹ کی, اب شہزاد اکبر کی ریکویسٹ کر دی, کیونکہ پاکستان میں تو سزائیں آپ ایمان مزاری کو بھی 17 سال دے دیتے ہو, صابر شاکر کو 87 سال سنا دیتے ہو, لیکن پوری بین الاقوامی عدالتوں میں تو ایویڈنس دیکھے جاتے ہیں, خوف اور دہشت اور 26ویں 27ویں ترمیم سے نہیں کیے جاتے. ناظرین لگتا ہے کہ آج علیمہ ہاں اگر جاتی ہیں تو پھر ان سے ملاقات نہیں کرائی دی جائے گی. اب لگتا ہے کہ 8 فروری سے پہلے فائنل راؤنڈ شروع ہونے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.